जो हुकूमती वज़रा इसके कत्ल में इन्वॉल्व हैं उन जिनसी दरिंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। लवारिस बच्चियाँ उनको भेड़ियों के आगे डाल दिया गया और के देर औकात में पार्टीज की जाती थी, नशावर अदवायात खिलाई जाती है, ब्लू फिल्में दिखाई जाती यहाँ पर। जंगली भेड़िए यहाँ आते थे, ये क्या सिर्फ सियासतदान थे कि इसके अलावा और भी महकमे के लोग यहाँ आया करते थे? ये अजमल चीमा इस मामले में आया, राजा बशारत इस मामले में आया, जो जैसे उनका जिनसे इस्तेहसाल किया कि यहाँ से लड़कियों को सप्लाई किया जाता है दूसरे मुल्कों में। बाहर रोड पर बैठकर आप क्या कर रही हैं? मैं ये खाना पका रही हूँ बाहर बैठ। 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं मेरे क्वार्टर के पानी और सुई गैस के कनेक्शन पंजाब हुकूमत ने बंद कर रखे हैं। कि यहाँ 2 बच्चियों का रेप हुआ था, क्या उन दोनों को पागलखाने शिफ्ट करवा दिया गया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद अख्तर और आप देख रहे हैं ज़ूम मीडिया। नाजरीन, हम तुर्की मॉडल की बात करते हैं। तुर्की में हमने देखा कि तुर्की के जो सदर हैं उन्होंने यतीम बच्चों की वल्दियत में अपना नाम लिखवाया और उन्हें ऑन किया। रियासत मदीना के दावेदार अक्सर तुर्की मॉडल की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी बेसहारा और यतीम बच्चियों के लिए दारुल अमान बनाए जाते हैं, जहाँ उन्हें छत मुहैया की जाती है और उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इन इदारों में हमारी बच्चियां जो हैं वो हवस के निशाना बनती हैं। आज मैं काशाना के बाहर मौजूद हूं, यहाँ तकरीबन 50 से 60 बच्चियां मौजूद थी जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं। आइए चलते हैं यहाँ की साबका सुपरिटेंडेंट अफशर लतीफ़ से बात करते हैं, जो 18 ग्रेड की ऑफ़िसर थी, लेकिन उनके एक जुर्म की पादाश में आज वो सड़क पर बैठ के खाना बना रही हैं। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने इन बच्चियों को भेड़ियों के हवाले करने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये बाहर रोड पर बैठकर आप क्या कर रही हैं? मैं ये खाना पका रही हूँ बाहर बैठकर। ये अक्ल तस्लीम नहीं कर रही है कि 18 ग्रेड की अफसर जो है वो बाहर रोड पर बैठकर ये खाना पका रही है, इसकी क्या वजह है? 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं मेरे क्वार्टर के पानी और सुई गैस के कनेक्शन पंजाब हुकूमत ने बंद कर रखे हैं, तो मैं तो 2 महीने से ये उसी वजह से बंद किया कि आपने इन लोगों की जो है ये जो बच्चियां थी यहाँ पर, आपने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई है। क्या उसी के जुर्म की पादाश में आपका जो पानी और गैस के कनेक्शन काटे गए हैं? जी बिल्कुल, मैं तो पिछले 1 साल हो गया इस जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त करते हुए। ये मामला कोई नया नहीं है, ये इसी इदारे में ये मामला 1 साल से चल रहा था जब मैंने अपनी पहली दरख्वास्त दी, और तब से ही मुझे डराना धमकाना, जान से मारने की यानी जैसे ही आपने पहले दिन आवाज़ उठाई तो आपके लिए जो है ना मुसीबतों के पार खड़े कर दिए। बिल्कुल। जो हमारा सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर था अजमल चीमा, वो मेरे अभी ज़ुबानी बात करके ही अदारे में आ धमका, लड़कियों को अकेले कमरों में लेके गया, लड़कियों को उसने हाथ लगाया, किसी की टांगों पर, किसी की कमर पर, मुझे डराया धमकाया, मुझे दूर दराज के इलाके जहाँपुर में भेजने की धमकी दी। मैं उस दिन से ही ज़ेर ताब आ चुकी हूँ जब से मैंने इस जुल्म के खिलाफ, जहाँ यहाँ जिनसी दरिंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाई, और अब इंतहाई कदम उठाते हुए मेरे पानी और सुई गैस के कनेक्शन बंद किए गए हैं ताकि मैं काशाना स्कैंडल पर खामोश हो जाऊं, मैं कायनात के कत्ल पर खामोश हो जाऊं। काशाना जो इदारा है इसको बनाने का मकसद क्या था, किन मकासद के लिए ये बनाया गया था? आप पहले कुर्सी ले लें, आप बैठ जाएं, मैं फिर आपके तमाम सवालों के जवाब। ये अदारा रियासत की तरफ से बनाया गया था यतीम बच्चियों के लिए, बेसहारा बच्चियों के लिए और लवारिस बच्चियों के लिए, ताकि उनको तालीम दिलाई जाए, उनको मज़हबी तालीम दिलाई जाए, दीनी और अखलाकी तरबियत की जाए और उनको माशरे का कारआमद शहरी बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर सितम क्या हुआ, यहाँ पर जो गरीब बच्चियाँ थी, लवारिस बच्चियाँ थी, उनको भेड़ियों के आगे डाल दिया गया, उनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया, उनको सेक्चुअल सरगर्मियों में लगाया गया, जिनसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। जिसके जब मैं यहाँ पर बतौर सुपरिटेंडेंट आई तो ये मामला कोई पहली दफ़ा नहीं था कि मेरे पर दबाव डाला गया बच्चियों को मिसयूज़ करने का। ये काम तो यहाँ पर अरसा दराज से चल रहे थे, और ये जो हुकूमती वज़रा थे, जब मैं यहाँ पर काशाना में बतौर सुपरिटेंडेंट आई, मुझ पर दबाव डाला गया मैं यहाँ पर बेडरूम्स बनाऊँ बच्चियों के लिए, आदमियों को यहाँ पर लेके आऊँ, यहाँ उन लड़कियों का इंतखाब करवाया जाए जैसे मेरे से पहले यहाँ पर करवाया जाता था। यानी यहाँ अंदर ही वो आदमी आएंगे और उन बच्चियों के साथ रहेंगे? यहाँ पर आदमी पहले भी आते थे, ब्रेक तब लगा जब मैं यहाँ पर सुपरिटेंडेंट आई, मुझ पर यहाँ पर दबाव डाला गया उन आदमियों को दोबारा एंट्रेंस देने का। मैंने इनकार किया, मैंने तहरीरी दरख्वास्त इस जुल्म के खिलाफ, इस जिनसी दरिंदगी के खिलाफ दी। अच्छा, किस किस्म की बच्चियां यहाँ आती हैं? यतीम बच्चियां होती हैं या वो बच्चियां भी यहाँ आती हैं जो घरों से भागकर शादी कर लेती हैं, बाद में मसाइल होते हैं? हर किस्म की बच्चियां यहाँ आती हैं?
نہیں، یہاں پر وہ بچیاں نہیں آتی جو شادی شدہ ہوتی ہیں یا گھروں سے بھاگ کر آتی ہیں. یہاں پہ صرف پڑھنے والی بچیاں آتی ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، لوارث بچیاں ہیں جو 7 سال سے لے کر اس میں کوئی عمر کی قید ہے کہ اس عمر تک کی بچیاں یہاں آئیں گی؟ 7 سال سے لے کر 18 سال تک کی بچیاں یہاں پر رہائش پذیر ہوتی ہیں، جن کے درمیان ان کو پڑھایا جاتا ہے اس دوران میں ان کو. لیکن یہ ادارے جن کام مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے تو یہ ادارے استعمال ہی نہیں ہوتے. یہاں پر جو بجٹ ہے وہ بچیوں کو نہیں دیا جاتا، بنیادی ضروریات پوری نہیں کی جاتی، غذائی ضروریات تک پوری نہیں کی جاتی. یہ بچیاں ذریعہ ہیں اعلیٰ افسران کے لیے، حکومتی وزراء کے لیے ترقیاں حاصل کرنے کا، اپنے مقاصد پورے کرنے کا. صحیح. یہ سامنے جو بچی کی تصویر لگی ہے یہ کون ہے؟ موت کی وجہ بھوکا اور پیاسا رکھا قتل کیا گیا. یہ کائنات بچی تھی جو لوارث بچی تھی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے یہ دارالامان آئی اور دارالامان سے یہ 2016 میں کاشانہ میں ریفر کی گئی. اس کی شادی محکمہ سوشل ویلفیئر نے 28 جون 2019 کو کروائی. جب کاشانہ اسکینڈل آیا اس کے کچھ دن بعد اس لڑکی کو فوراً اس کے سسرال سے پولیس نے اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے عملہ نے اغوا کر لیا اور 5 فروری 2020 کو اس کی ڈیڈ باڈی انتہائی خراب حالت میں عیدی کے مردہ میں پائی گئی. اگر میں اس کی پوسٹ مارٹم کے لیے اپیل نہ کرتی، میں اپنی جان پر کھیل کر اس کا پوسٹ مارٹم نہ کرواتی تو یہ گمنامی کی حالت میں دفن کر دی جاتی اور کبھی پتہ نہ چلتا جو ظلم و زیادتی اس کے ساتھ کی گئی. اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھا. اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انسانی عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی. ایک بندی ہے، وہ 18 گریڈ کی افسر ہے، اس کی تنخواہ ہے، رہائش ہے، دنیا کی ساری عائشیں اسے دی گئی ہیں، وہ یہ سب کچھ ترک کر کے یوں باہر روڈ پر بیٹھ جاتی ہے. مین مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بطور سپرنٹینڈنٹ اپنی پہلی محکمانہ درخواست دی تھی 12 جولائی 2019 کو، جب میں 18ویں اسکیل کی سیٹ پر سپرنٹینڈنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی. مجھ پر عنایات کی بارش ہو رہی تھی. میرے لیے اپنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ میری نوکری کا مسئلہ تھا، نہ میری پوسٹنگ کا مسئلہ تھا. لیکن جو ظلم میں نے اس ادارے میں دیکھا، جو بچیوں کی آہ و پکا میں نے اس ادارے میں دیکھی، جو ظلم و زیادتی ان کے ساتھ کی جاتی تھی، جیسے ان کا جنسی استحصال کیا جاتا تھا. میں خود 3 بچیوں کی ماں ہوں. میں اس ظلم کے اوپر خاموش نہیں رہ سکی اور میں یہ جہاد کر رہی ہوں اور میں ایک سمبل بننا چاہتی ہوں پوری عوام کے لیے اور ان خواتین سرکاری افسران کے لیے جو خواتین ہوتے ہوئے ہر جو ہے ہراسمنٹ کو برداشت کرتی ہیں اور ہر جو ناجائز مطالبات ہیں اعلیٰ افسران کے برداشت کرتی ہیں، وہ ہر ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. تو میرا نہیں خیال ہے کہ خواتین آفیسر کو دبانا اور اپنے ناجائز مطالبات کو منانا ان اعلیٰ افسران کے لیے آسان ہوگا. کیا یہ جو ادھر یہ اپنی خواہشات اور یہ جتنے بھی جنگلی بھیڑیے یہاں آتے تھے، یہ کیا صرف سیاستدان تھے کہ اس کے علاوہ اور بھی محکمے کے لوگ یہاں آیا کرتے تھے؟ یہ کام تو عرصہ دراز سے اس ادارے میں ہو رہا ہے. محکمہ کی ہی کالی بھیڑیں ہیں جو ان لوگوں کے اعلیٰ کار بنتے ہیں. حکومتیں تو آنی جانی ہیں. حکومتی وزراء کی مداخلت اس معاملے میں پہلی دفعہ ہوئی. اجمل چیمہ اس معاملے میں آیا، راجہ بشارت اس معاملے میں آیا جو وزیر قانون بھی ہے اور سوشل ویلفیئر کا منسٹر بھی ہے. راجہ بشارت کے احکامات پر ہی کائنات کو پولیس نے اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے اس کے گھر سے اغوا کیا اور راجہ بشارت اور اجمل چیمہ کو بچانے کے لیے ہی پولیس ابھی تک اس کے قتل کی FIR درج نہیں کر رہی. میں نے لاتعداد درخواستیں دے رکھی ہیں، میں نے لاتعداد مظاہرے کیے، لاتعداد احتجاج کیے. کیا وجہ ہے کہ کائنات کے قتل کی ابھی تک FIR درج نہیں کی جا رہی؟ کائنات کی ابھی تک FIR بھی درج نہیں ہوئی. بالکل، اس کی FIR ہی درج نہیں کی جا رہی کیونکہ اس میں جو کالی بھیڑیں ہیں، جو اعلیٰ سرکاری افسران ہیں، جو حکومتی وزراء اس کے قتل میں انوالو ہیں، ان کو بچانے کے لیے ابھی تک پولیس جو ہے اس کے قتل کی FIR درج نہیں کر رہی. اچھا، میں پروگرام دیکھ رہا تھا 92 نیوز پر، اس پہ کہا جاتا ہے کہ افشا پہلے خاموش تھی، لیکن جب افشا سے ہم نے حساب مانگا کہ جو پیسے یہاں آ رہے ہیں ان کا حساب دو، تب انہوں نے یہ جو ہے نا الزامات لگائے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اپریل 2019 کو ادارے میں سپرنٹینڈنٹ کا چارج سنبھالا. 12 جولائی 2019 کو میں نے اپنی پہلی محکمانہ درخواست دی اس جنسی درندگی کے خلاف. اس سے پہلے نہ میرے پہ کوئی ایلیگیشن تھا اور میں نے بطور سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہوئے کام کیا. انکوائریز اس کے اوپر کروائی گئی ہیں اور اس کے اوپر لاتعداد انکوائریز کی گئی ہیں جب میں آن جاب تھی. یہ سراسر غلط بات ہے. ابھی تک یہ کسی الزام کو ثابت نہیں کر سکے. یہ معاملہ پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے. میڈیا پر تو یہ معاملہ بہت دیر سے آیا تھا اور سوشل میڈیا پر میں تب آئی جب مجھے نظر آ رہا تھا کہ جو حکومتی وزراء ہے ان سے ان یتیم بچیوں کو بچانا اب میرے بس کی بات نہیں ہے. وہ ان کو نوچ کھانے پر تیار بیٹھے تھے. یہ ابھی تک کاشانہ کا مجھ سے آفیشیلی چارج نہیں لیا گیا. پولیس کے ذریعے پاکستان کے کیا پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ گیٹ توڑ کے خاتون سرکاری افسر کو گرفتار کر کے اس سے چارج لیا گیا. آفیشیلی مجھ سے کبھی کاشانہ کا چارج لیا ہی نہیں گیا.
میں نہ میرے سے ادارے کا حساب کتاب لیا گیا اور نہ ہی مجھ سے حساب کتاب کیا گیا اس معاملے کا۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اس ادارے کے سیکرٹری کو ایک درخواست دی تھی کہ یہاں 2 بچیوں کا ریپ ہوا تھا، وہ بچیاں اس ٹائم موجود ہیں؟ کیا ہم ان بچیوں کا انٹرویو کر سکتے ہیں؟ ان بچیوں کے ساتھ یہاں پر ریپ کیا گیا تھا، وہ لوارث بچیاں تھیں، ایک 5 سال سے یہاں پر رہ رہی تھی اور ایک 30 سال سے اس ادارے میں رہائش پذیر تھی۔ جب میں نے یہ بات نکالی کہ ان کی یہ بچیاں اس طرح بات کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے اور وہ سب کچھ بتاتی ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا، تو اس کے بعد ان کے اوپر غلط ایلیگیشن لگا کر کہ وہ مینٹلی ٹھیک ہیں، ان دونوں کو پاگل خانے شفٹ کروا دیا گیا۔ اچھا، یعنی ان 2 بچیوں کو انہوں نے پاگل خانے شفٹ کروا دیے ہیں؟ جی، یعنی یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بچی آواز اٹھانا چاہے تو اسے کہتے ہیں یہ پاگل ہے، اسے پاگل خانے چھوڑو؟ ان کو دونوں کو پاگل خانے چھوڑ دیا اور وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم نے جو اس کے اوپر انکوائری کی، انہوں نے باقاعدہ یہ ریکمنڈیشن دی ان رائٹنگ کے کاشانہ میں کاشانہ کی بچیوں کو پاگل خانے بھجوانے کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ یہ کون سی بچیوں کو پاگل خانے شفٹ کروانے کے لیے ایک اچھا، اس سے پہلے میں نے ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا شامی کا اور آفتاب نذیر کا، وہ بتا رہے تھے کہ اس ادارے کے اندر جو ہیں ڈانس پارٹیاں وغیرہ ہوتی تھی اور یہاں سے بچیاں جو ہیں وہ مختلف کلبوں میں جو ہیں سپلائی کی جاتی تھی، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ باقاعدہ بچیوں کو ڈانس کی ٹریننگ دی جاتی تھی، جو 12 سال کی بچیاں تھیں، 13 سال کی، سب ڈانس کرنے میں بالکل ایکسپرٹ تھیں۔ گولڈن پارٹیز کے نام پر رات کے دیر اوقات میں پارٹیز کی جاتی تھی، جہاں پہ بچیوں کے ماڈلنگ کے شو کیے جاتے تھے، ڈانس پارٹیز کے۔ اچھا، میں پوچھنا چاہوں گا اس میں مہمان کون ہوتے تھے، شریک کون لوگ ہوتے تھے؟ اس میں وہی لوگ تھے جو آدمی تھے، کچھ اور مختلف قسم کے حلقہ احباب سے آئے ہوئے لوگ تھے جو ان کے آدمی آ کے ان کو دیکھتے تھے، اور انہی بچیوں کو باہر نجی محفلوں میں گیسٹ ہاؤسز میں لے کر جایا جاتا، نشہ آور ادویات کھلائی جاتی، ادارے میں ڈیلی ان کو گوشت کھلایا جاتا، بچیوں کو بلو فلمیں دکھائی جاتی یہاں پر، اور اس میں اور یہ سب کچھ ڈپارٹمنٹ کی ملی بھگت سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ تھی اور جو عملہ تھا یہاں کا سب انوالو تھے، لڑکیوں کو باقاعدہ تیار کر کے باہر لے کر جایا جاتا تھا۔ یہ معاملہ کوئی ایسا نیا نہیں تھا جس کے اوپر کے خلاف میں نے آواز اٹھائی۔ یعنی بظاہر کاشانہ جو ہے وہ عوام کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہاں بچیوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، ایک چھت دی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ صرف اپنے استعمال کے لیے یہاں بچیوں کو رکھتے ہیں۔ کاشانہ اسکینڈل جب 29 نومبر 2019 کو میڈیا پر سامنے آیا، جب مجھے گرفتار کیا گیا ادارے سے، تو اس وقت ہی یاسر شامی صاحب اور آفتاب نذیر صاحب نے یہاں پر پروگرام کیا تھا، ادارے میں گئے تھے کہ بچیوں تک ایکسیس دی جائے تاکہ وہ جائیں، بچوں سے ملیں، ان سے انٹرویو کریں، لیکن انہیں کسی طور پر بھی اجازت نہیں دی گئی، اور انہوں نے یہیں پر اندر ہی کھڑے ہو کر چیلنج کیا تھا کہ ان کے پاس ثبوت ہے کہ یہاں سے لڑکیوں کو سپلائی کیا جاتا ہے دوسرے ملکوں میں، اور انہوں نے چیلنج کیا تھا راجہ بشارت کو، اجمل چیمہ کو، پنجاب حکومت کو کہ وہ آئے اور ان کے ساتھ بات کریں، لیکن اس بات کو بھی کئی مہینہ گزر گئے، لیکن ابھی تک کوئی بندہ کسی بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس میں سب ملے ہوئے ہیں، سب چور ہیں، اس باتوں کے 101 ثبوت ہیں، لاتعداد گواہ ہیں، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے، یہ صرف معاملہ کاشانہ کا نہیں ہے، جتنے بھی ایسے دوسرے ادارے ہیں، دارالامان ہے اور کاشانہ جو ہیں، اور جتنے بھی ایسے ادارے ہیں بچوں کے ہیں، بچیوں کے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، ماڈل چلڈرن ہوم ہے ہمارا ایک اور ادارہ، یہ سب یہ ایک بھیانک کھیل ہے، ان سب اداروں میں کھیلا جاتا ہے، اور یہ اتنا بھیانک اس میں حقیقتیں ہیں، اتنا گھنونے کردار ہے یہاں پہ سرکاری افسران کے، حکومتی وزراء کے، کہ اس کو عوام کے سامنے لانا، میڈیا کے سامنے لانا، اس کی تحقیقات کرنا، اس میں بہت سے کردار واضح ہوں گے، اسی وجہ سے آج تک اس معاملے کی کوئی انکوائری نہیں کی گئی۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس ادارے میں سروس کرتے ہوئے؟ میں نے 6 اپریل 2019 کو سپرنٹینڈنٹ کا چارج لیا تھا، جس کے 2 مہینے بعد ہی میں نے بطور سپرنٹینڈنٹ کام کرتے ہوئے اپنی تحریری دروازی تھی جنسی ہراسگی کے خلاف۔ میں نے دوسرے افسران کی طرح یہ نہیں کیا کہ میں نے حکومت کے کہنے پر اپنے اعلیٰ سرکاری افسران کے دباؤ پر آ کر غلط کام کیے، اور حکومت جانے کے بعد پھر میں نے کہا کہ مجھ سے یہ کام کروایا گیا، میں نے آن جاب ہوتے ہوئے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور میں جتنی بھی دوسری سرکاری خواتین آفیسر ہیں، میں ان سب کو یہی کہوں گی کہ اعلیٰ سرکاری افسران کے دباؤ میں آنا، ان کے ناجائز مطالبات ماننا، یہ ہم کمزور عورتوں کو سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہر مطالبہ بنوائیں گے۔ میں نے 3 بچیوں کی وہاں ہوتے ہوئے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اللہ اس کا آپ کو اجر دے۔ اس ٹائم کاشانہ میں آپ کے پاس کتنی بچیاں موجود ہیں؟ 29 نومبر 2019 کو جب مجھے یہاں سے گرفتار کیا گیا تھا، ان ریکارڈ یہاں پر 57 بچیاں موجود تھیں، جن کا سب بچیوں کی ہر بچیوں کی فائل اور ڈاکومنٹ ادارے کے اندر موجود ہیں۔ اب تو ادارے میں کوئی بچی ہی نہیں ہے، کائنات کیا مطلب ہے؟ یعنی اس ٹائم ادارے میں کوئی بچی نہیں ہے؟ کوئی بچی نہیں ہے۔ یہ بچیاں کہاں گئی ہیں؟
2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ادارے میں کوئی بچی نہیں ہے. میں چیخ رہی ہوں, اپیلیں کر رہی ہوں ان بچیوں کے بارے میں, انکوائری کروائیں, ان بچوں کو کہاں پر رکھا گیا ہے. ان کے گارڈینز مارے پھر رہے ہیں, ان کے والدین مارے پھر رہے ہیں کہ بچوں کو کہاں پر شفٹ کیا گیا ہے. کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ایک بچی کائنات کو بھیانک موت دے دی گئی, اس کا قتل کر دیا گیا ہے. کاشانہ اسکینڈل کی دوسری بچیاں بھی اتنی ہی اہم گواہ ہیں. ان کی جانوں کو تحفظ دینا بھی ضروری ہے, ان کو غائب کر دینا, حقائق کو غائب کر دینا ہے. اور یہ وہی بچیاں ہیں جنہوں نے ہر انکوائری میں اپنے بیانات ریکارڈ کروائے تھے. ان کو کیسے یہاں پر جنسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, کیسے ادارے سے باہر لے کر جایا جاتا تھا, کیسے ڈانس پارٹیز میں لے کر جایا جاتا تھا. یہ بچیاں نہایت اہم ہیں اور میں بارہا اپیل کر چکی ہوں, 2 مہینے سے کہہ رہی ہوں کہ اس کی انکوائری کی جائے, ان بچوں کو سامنے لایا جائے. یعنی آپ اس ٹائم کہہ رہی ہیں کہ اندر کوئی بچی نہیں ہے, عملہ بھی نہیں ہے. 2 مہینے ہو گئے ادارے میں, نہ تو کوئی رہائشی بچی موجود ہے اور نہ ہی کوئی سرکاری عملہ موجود ہے اور نہ ہی کوئی سرکاری سیکیورٹی گارڈز ہیں. صرف پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز رکھے گئے ہیں. لیکن راجہ بشارت کے کہنے پر کہ احکامات پر یہاں پر مشتبہ مسلح افراد ضرور موجود ہیں جو میرے گھر پر حملہ کرتے ہیں, میرے گھر کے باہر فائرنگ کرتے ہیں. وہ لوگ ضرور موجود ہیں لیکن نہ کوئی سرکاری عملہ موجود ہے اور نہ کوئی بچی اندر ہے. اور فنڈ وغیرہ وہ بھی یہاں جو فنڈ کی ترتیب کیا تھی وہ ابھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ میں بالکل یہی بات کر رہی ہوں کہ اس بات کی انکوائری کی جائے کہ تمام بچیوں کو کہاں پر غائب کیا گیا ہے اور جو بجٹ ان کے لیے آیا ہوا ہے وہ بجٹ کہاں پہ یوز کیا جا رہا ہے. جو بچیوں کے لیے, ہر بچی کے لیے ریاست کی طرف سے بجٹ دیا جاتا ہے, وہ بجٹ اب کہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا, میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا پیغام دیں گی پاکستانی قوم کو, اس طرح کے جو باقی دوسرے ادارے ہیں جہاں پہ یہ خواتین کام کر رہی ہیں, کیا پیغام دیں گی ان سب کے لیے؟ میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو بچیاں ہیں, بچے ہیں, یہ یتیم ہیں, لاوارث ہیں, نہ ان کا کوئی گھر بار ہے, نہ ان کے کوئی ماں باپ ہیں. ان بچیوں کو مفت کا مال سمجھ کر جیسے ان اداروں میں استعمال کیا جاتا ہے, جیسے یہ کاشانہ میں جو میں نے صورتحال اندر دیکھی, میں اسی لیے چیخ رہی ہوں. مجھے پتہ ہے اندر کیا ظلم کی کہانی لکھی جاتی ہے, ان بچیوں کو کیسے جنسی درندگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. خدارہ یہ بچے جو, یہ ادارے جو ہیں یہ فلاح کے لیے بنائے جاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنائے جاتے ہیں. ان اداروں کو جنسی درندگیوں کے لیے استعمال کرنا, اعلیٰ وزراء کو, حکومتی وزراء کو پیش کرنا, اعلیٰ سرکاری افسران کو پیش کرنا, یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی قابل معافی ہے. میری یہی ریاستی اداروں سے اپیل ہے, فوج سے اور عدلیہ سے, کہ ایسے جتنے بھی ریاستی ایسے ادارے ہیں, ہوا وہ بچوں کے ہیں, بچیوں کے ہیں, خواتین کے ہیں, لڑکیوں کے ہیں, ان سب اداروں کی سخت مانیٹرنگ کی جائے, سخت پالیسیز بنائی جائیں. کسی آدمیوں کو اندر انٹرسٹ نہ دی جائے, چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ ان اداروں میں کیا کیا جاتا ہے. ہوتا کیا, ایک سپرنٹینڈنٹ بنا کر, ایک سرکاری عملہ بنا کر اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ لڑکیوں کو مس یوز کرے, اس کو آگے پیش کرے, اعلیٰ سرکاری افسران کو پیش کیا جائے. ایسے اداروں کو فوج اور عدلیہ کے کنٹرول میں دیا جائے تاکہ ان کی سخت مانیٹرنگ کی جائے. آئندہ کسی کی جرت نہ ہو سکے کہ وہ کسی بچی کا مس یوز کر سکے, کسی بچے کو جنسی درندگی کے لیے استعمال کر سکے. اچھا, افشاں لطیف کے بارے میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں افشاں لطیف جو ہے وہ ذہنی مریضہ ہے, اور بعض جگہ پہ بعض ٹائم یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پوسٹنگ کا مسئلہ ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ اس بات کو مہینوں ہو گئے. کبھی یہ کہتے ہیں میں ذہنی مریضہ ہوں, کروڑوں کی کرپشن کے مجھ پر الزام لگائے جاتے ہیں, کبھی کرپشن کا الزام بہت زیادہ لگا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ میری ٹرانسفر پوسٹنگ کا. آج تک پنجاب حکومت اور یہ صوبائی وزراء کسی ایک الزام کو بھی ثابت نہیں کر سکے. کبھی مجھے کہا جاتا ہے کہ میں نون لیگ کی اعلیٰ کار ہوں. میں ان نون لیگ کی اعلیٰ کار نہیں ہوں, نہ میرا کوئی سیاست سے تعلق ہے, نہ مجھے کوئی سیاست سے دلچسپی ہے. میرا ان یتیم بچیوں کی جماعت سے ضرور تعلق ہے جن کے حق کے لیے میں آواز اٹھا رہی ہوں, جن کے لیے میں لڑ رہی ہوں. آج تک یہ اپنا کوئی بھی ایک بھی الزام ثابت نہیں کر سکے. میں آج تک ان کو کہہ رہی ہوں کہ میں ان کے تمام باتوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہوں, ہر بات کو ثابت کرنے کے لیے. اچھا, اگر جیسے آپ کے راجہ بشارت ہو گئے اور اجمل چیمہ صاحب ہو گئے, اگر ان دونوں کے ساتھ آپ کو پروگرام کے لیے بلایا جائے تو کیا آپ پروگرام کریں گی؟ میں پروگرام تو کیا, میں ان کے گھروں میں جا کر یہ سب کچھ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ میڈیا سے بھاگ گئے. اجمل چیمہ اپنے ہی ماتحت ادارے وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم سے کلین چٹ لے کر عدالتوں سے, میڈیا سے, عوام سے منہ چھپاتا بھاگا پھر رہا ہے. میں تو ان کو ہر فورم پہ چیلنج کر رکھا ہے, میں نے مناظرے کا چیلنج کر رکھا ہے. اگر یہ خود آنے کے لیے تیار نہیں, میں ان کے گھروں میں جانے کے بھی تیار ہوں. یہ آئیں تو صحیح, یہ چور ہیں, یہ لٹیرے ہیں جو بھاگ رہے ہیں ہر فورم سے. سنا ہے کوئی راجہ بشارت صاحب جو ہیں وہ کچھ آفر بھی آپ کو دے رہے ہیں؟ بالکل, جب سے کائنات کا قتل ہوا ہے میرے گھر کے باہر شدید فائرنگ کروائی گئی, مسلح افراد کو میرے گھر پر بھیجا گیا, جس کے بعد جس کا مقصد مجھے ڈرانا دھمکانا تھا, کائنات کے قتل پر خاموش کروانا تھا. میں خاموش نہیں ہوئی تو مجھے آفرز کروانی شروع کی گئی. راجہ بشارت صاحب خود مجھے آفر کروا رہے ہیں کہ میں مفاہمتی بیان دوں ان کے حق میں, کہ میرے تمام معاملات ان کے ساتھ طے پا گئے ہیں. جو مفاہمتی بیان وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے دینا ہے, مجھے آفرز کروائی جا رہی ہیں, پروموشن کی, پوسٹنگ کی, ہر طرح کے آفرز موجود ہیں. میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے
کہ میں ان وزراء کو کوئی مفاہمتی بیان لکھ کے دوں. میرا موقف ابھی بھی کاشانہ اسکینڈل ہے. ان یتیم بچوں کی عزت و ناموس کو محفوظ بنانا ہے, کائنات کے قتل کی FIR درج کروانا ہے, اس کے قاتلوں کو گرفتار کروانا ہے. تو یہ مفاہمتی بیان میں کیوں دے سکتی ہوں؟ یہ جو بھی مطالبات ہیں میری, جب تک شفاف انکوائری نہیں کی جاتی, جب تک کائنات کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا, یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں خاموش بیٹھ جاؤں گی, میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں گی. پانی اور سوئی گیس بند کر کے انہوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی, یہ سمجھا کہ میں ڈر جاؤں گی اپنے بچوں کی بھوک پیاس دے کر. یہ تمام سختیاں برداشت کرنے کے لیے تو میں تیار ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں اگر اب خاموش ہو گئی تو یہ معاملہ کبھی بھی نہیں سدھرے گا. یہ مافیا جو ہے یہ کبھی بھی پکڑ میں نہیں آ جائے گا, اور جو یہ جنسی درندگی کا کھیل ان اداروں میں کھیلا جاتا ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا افشاں کہ آپ نے زوم میڈیا کو ٹائم دیا. اب ہم چل کر اندر دیکھتے ہیں کہ جو افشاں لطیف کہہ رہی ہیں آیا اس میں کتنی صداقت ہے. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. یہ آپ کی رہائش ہے؟ جی, یہ میرا سرکاری کوارٹر ہے جو میں یہاں پہ رہ رہی ہوں. یہیں پر جو اسلحے کے ساتھ لوگ موجود ہیں وہ گھر کے میں آتے ہیں, داخل ہوتے ہیں, رات کی تاریکی میں آ جاتے ہیں کہ سامان اٹھا کر نہیں آتے, دیوار پھلانگ کر آ جاتے ہیں. جی, حملہ کرتے ہیں. اب میرے گھر پر حملہ ہو چکا ہے, شدید فائرنگ ہو چکی ہے. یہی لوگ ہیں جو گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, قیمتی سامان اٹھا کے, حتیٰ کہ میرے بچوں کے کپڑے تک اٹھا کر لے جاتے ہیں. رمضان المبارک میں بھی میں سحری اور افطاری سڑک پر تیار کرتی رہی ہوں. ادھر باہر سے آتے ہیں, سامان اٹھا کر میرے گھر کا جو ہے افطاری کا, سحری کا, وہ تک اٹھا کر لے جاتے تھے. چلیں, اللہ رب العزت اس پر آپ کو اجر دے کہ آپ یہ تمام تر مصیبتیں اور مشکلات سہ رہی ہیں. اللہ اس کا آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین, اس ٹائم ہم کاشانہ کے جو مین گیٹ ہے اس سے اندر آ چکے ہیں, اور یہ دوسرا اندر گیٹ ہے. جو افشاں لطیف کہہ رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں خود جا کر کہ آیا وہ سچ کہہ رہی ہیں کہ نہیں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے. ہم نے دروازہ بھی کھٹکایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. کبھی یہاں 50 سے 60 بچیاں ہوا کرتی تھی. جو افشاں لطیف کہہ رہی ہیں کہ اب ان بچیوں کا کچھ پتہ نہیں کہ انہیں زمین نگل گئی کہ آسمان کھا گیا. ناظرین, زوم میڈیا کا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے. میں راجہ بشارت سے اور اجمل چیمہ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اگر وہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو زوم میڈیا کا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے. ناظرین, آپ نے کاشانہ اسکینڈل پر ہمارا پروگرام دیکھا. یہ انتہائی دلدوز اور کربناک صورتحال ہے. ایک ایسا ادارہ جہاں قوم کی یتیم بچیوں کو عزت اور عفت کے ساتھ رکھا جانا تھا, اس ادارے کو کوٹھا بنا دیا جائے. اس معصوم ادارے کو جنسی ہوس اور درندگی کی ہماجگاہ بنا دیا جائے. میرے پاس الفاظ نہیں ذمہ داران کی اس مکروہ اور غلیظ تصویر کو بیان کرنے کے لیے. متعلقہ لوگ تو قابل نفرت ہیں ہی, لیکن حکومت کی مجرمانہ غفلت شریک جرم ہونے کی چغلی کھا رہا ہے. یتیم بچیوں کو ہوس کا نشانہ بنانا اور انہیں فحش فلمیں دکھا کر ان کو انٹرنیشنلی طور پر گندی ذہنیت اور جنسی درندگی کی تسکین کا سامان بنانا, انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب وزیر اعظم صاحب, آپ کے وسیم اکرم پلس کے صوبائی حکومت کے وزراء براہ راست مبینہ طور پر اس میں ملوث ہیں. سہیوال کا سانحہ ہو یا آٹا چینی چوری اسکینڈل بارے ایکشن لینے میں آپ ناکام رہے. اگر کاشانہ اسکینڈل بارے میں بھی آپ اپنی روایتی ناکامی یا مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. جناب چیف جسٹس صاحب, یہ موقع ہے سو موٹو ایکشن لینے کا. یہ قوم کی بیٹیوں کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے, یتیم بچیوں کا معاملہ ہے. جناب وزیر اعلیٰ صاحب چپ کا روزہ توڑیں اور افشاں لطیف کے الزامات پر تحقیق کا حکم دے کر مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کریں. یاد رکھیں, یتیم کا وارث اللہ اور اس کا رسول خود ہوتا ہے. لگتا یوں ہے کہ کاشانہ اسکینڈل پر حکومتی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ اس معاملے میں بہت سے پردہ نشینوں اور پارساؤں کی بند قبا کھلنے کا ڈر ہے. ہم نے مظلوم کی آواز آپ تک پہنچا دی ہے. میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملے کو اٹھائیں, اسے اجاگر کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب کا کوڑا ہم پر برس پڑے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید اختر کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے زوم میڈیا.